बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर बकरा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकामात जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी ज़ाया कर देते हैं और मल्टीपल चीज़ें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बल्कि पहले आपको वाकया सुनाता हूं। मैं ना ISI की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए। मैंने कहा किधर आपने रखा है? तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहां से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीजें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामला उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए ये लोग ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे, तो उसने मुझे बाद में आके इन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इतने अरसे से मैं इससे हिरासत के अंदर हूं, तो अब मैं कंप्रोमाइज क्यों करूं? तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीजों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है, तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना जाती फायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूं तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहां पे हुकूमत करते रहें और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहें। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीजों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। अब वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामला उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाज़रीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए हैं, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती, उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते जी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम को। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? कैसे वो ये कह सकती है? पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है, बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वजीर दाखिला चले गए हैं एक मुकद्दस सफर के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे? बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहां का वजीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता। तमाम शराहें बंद हो जाती हैं, जिसका दिल करता है जहां पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह जलाया जा रहा है और वो आवाजें जो पाकिस्तान को बचाने वाली आवाजें हैं, इंसानी हुकूक की आवाजें हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, उनको दबा दिया गया। महारंग बलोच और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोतबर आवाज है इंसानी हकूक के हवाले से, उन्होंने क्या किया है? वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और लोग उनकी बात मानते हैं।
آج عاصم منیر صاحب اپنی پوری طاقت اکٹھی کر کے بلوچستان میں اپنی ساری فوج لگا کر ایسا جلسہ نہیں کر سکتے جیسا وہ مارنگ بلوچ کو چھوڑیں تو اس کا استقبال ہو جائے گا اگلے 10 گھنٹوں میں. یہ بات ایک سچ ہے, حقیقت ہے. بلوچستان عاصم منیر صاحب کا نہیں ہے, بلوچستان مارنگ بلوچ کا ہے, وہاں کے رہنے والے بلوچوں اور پشتونوں کا ہے. عوام اس کے مالک ہیں. عاصم منیر صاحب وہاں ملازم ہیں اور وہ نوکری کرتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ جو تنخواہ لیتے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ٹیکس کا بلوچ شہری بھی دیتے ہیں. تو مارنگ بلوچ کو بند کیا ہوا ہے, جو امن کے لیے آواز ہے یا جو آواز ہے انسانی حقوق کے لیے, وہ کیا کہتی ہے؟ جبری گمشدگیاں بند کرو. اس کے باپ کو مار دیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا, مسخ شدہ لاشیں پھینک دی جاتی ہیں. تو جبری طور پہ لاپتہ کرنا دنیا کے کسی قانون میں جائز نہیں ہے, وہ منع کرتے ہیں اس سے. مارنگ بلوچ کو اندر کر دیا, ایمان مظہری کو, ہادی علی چٹھا کو. یہ وہ آوازیں ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بلند ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آج عید والے دن بھی. عمران خان صاحب, یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, بشرا بی بی ہے, عالیہ حمزہ ہے, سنم جاوید ہے, فلک جاوید ہے, یہ ملاقاتیں بھی نہیں ان کی کروا رہے. وہ عتیق ریاض صاحب ہیں, وہ بتاتے ہیں نہ سنم جاوید کی ملاقات کرنے دی گئی انہوں نے, نہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی ملاقات کرنے دی گئی. گھنٹوں انتظار کروایا گیا, ملاقات ہی نہیں کروا رہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں پڑے ہوئے. سینکڑوں ایسے سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں بند ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں ہے. دیکھیں, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بار بار پتہ کیوں کہتا ہوں, ذرا اس کو آپ سمجھیں. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, میں خود غلطیاں کرتا رہا ہوں اور ان کی میں نے معافی بھی مانگی ہے پوری قوم سے. اب اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ ان غلطیوں پہ میری گردن اتار دے تو بھائی اتار دے, میں نے اپنے حصے کی بہت مار بھی کھائی ہے. میں نے جو غلط کیا مجھے اس پر شرمندگی ہے, لیکن میں نے اس کے لیے بہت مار کھائی اور روز اپنی غلطی کے اوپر اپنے آپ کو کوستا رہا, اور میں یہ کہتا رہا کہ ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ غلطی کی ہے, یہ مجھے اور ماریں گے تو کوئی بات نہیں, مارو مجھے, اب میں سرنڈر نہیں کروں گا. تو یہ میں نے وقت گزارا. تو میں سب کو ایک بات سمجھاتا ہوں جو لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. آپ جب سیاستدانوں کے اوپر زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا, دیکھیے ان کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا ان پہ ضرور ڈالیں. جب وہ ٹاؤٹ گیری کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کریں تو انہیں ضرور آپ مینشن کریں, انہیں آپ ضرور اس بات پہ شرمندگی دلائیں. یعنی سیاستدانوں کو صرف ایک بات پہ شرمندہ کریں کہ جناب آپ جرنیلوں کے ساتھ تعلقات کیوں رکھتے ہیں. سیاستدانوں کو صرف ایک بات کے اوپر ان کو گھٹیا پن کا احساس دلائیں کہ جناب آپ جوتے پالش کیوں کرتے ہیں. باقی ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہے. یہ سارا کیا دھرا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. جب ہم سیاستدانوں کو رگڑا لگاتے ہیں نا مختلف ایشوز کے اوپر جان بوجھ کے بلا وجہ, تو یہ جرنیلوں کو کلین چٹ ملتی ہے اس میں, جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے دراصل. یعنی جو کام کیے جنرل باجوہ نے وہ آپ عمران خان کے کھاتے میں, اور جو اس سے پہلے جرنیل نے کیے وہ آپ نواز شریف کے کھاتے میں, اور جو آج ہو رہے ہیں عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں یا ان کی آئی ایس آئی یا ان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں, وہ آپ اٹھا کے شہباز شریف کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں. ارشد شریف کا قتل ہوا تو ان کی فیملی نے کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لیا, نامزد ہی نہیں کیا ان کی والدہ نے, انہوں نے سارے ملٹری کے لوگوں کو نامزد کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. میں جبری طور پہ لاپتہ ہوا, احمد فرحات صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہوئے. ہم میں سے کسی نے کسی سیاستدان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی کہ اس نے ہمیں جبری طور پہ لاپتہ کیا. نہیں بھئی, انہوں نے کیا ہی نہیں. سیاستدان کو گالی دے کے اسے گندا کر کے ایکچولی میں کلین چٹ دے دوں گا اس جرنیل کو اور اس ظالم سیکٹر کمانڈر کو اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچولی جو لوگ ظالم ہیں یا جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی طرف پن پوائنٹ کرنا چاہیے اور انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں نا, جو کچھ یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے, نہ امن و امان ہے, نہ عدالتوں میں انصاف ہے, نہ میڈیا آزاد ہے, نہ پارلیمان با اختیار ہے, اور نہ ہی کوئی کاروباری ماحول ہے پاکستان میں. تمام پالیسیاں جو ہے وہ مافیاز کو نوازنے کے لیے اور غریبوں کو کچلنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں. خود اعتراف کیا وزراء نے اس بات کا کہ جناب یہ جو ہم نے لیوی لگائی ہے نا, یہ اس لیے لگائی ہے کہ ہم امیروں سے ٹیکس نہیں لے پا رہے. امیروں اور طاقتوروں سے اور مافیا سے ٹیکس نہ لے پانے پر, یعنی جو وہاں ناکامی ہوئی, اس کا ملبہ ڈال دیا غریبوں پر کہ جناب پیٹرول کے اوپر ڈال دو لیوی, جناب بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, غریب آدمی کی سبسڈی چھین لو. انہوں نے خود یہ مانا. 2 سال میں انہوں نے آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز میں اتنا پیسہ نہیں لیا آئی ایم ایف سے جتنا انہوں نے لیوی کی مد میں غریبوں کی جیبوں سے نے چھوڑ لیا. اس سے زیادہ پیسہ غریبوں سے یہ لے کر اور غریبوں کو بٹھاتے ہیں اپنے قدموں میں.
تو ناظرین کوئی پالیسی ان کی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو فائدہ دے. اب عالمی منڈی میں دیکھیں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, یہ میرے سامنے یہاں خبر پڑی ہوئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں اتار چڑھاؤ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی بیشی دیکھی جا رہی ہے اور اب قیمتیں کافی حد تک کم ہوئی ہیں. ابھی بھی $100 سے نیچے ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں. یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت سے اب بھی کو 20% کم قیمت پہ عالمی منڈی میں پیٹرول مل رہا ہے اور کافی نیچے قیمت آئی ہے. لیکن کیا اس کا کوئی ریلیف پاکستانیوں کو ملا؟ اونچی اڑان کا دعویٰ تو فیلڈ مارشل نے کیا تھا, لیکن پاکستانیوں کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ یہ اتنا پیسہ جو اکٹھا کر رہے ہیں اور اتنا سارا قرضہ جو لے لیا انہوں نے, یہ قرضہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ اربوں روپے روزانہ کے حساب سے قرضہ لے رہے ہیں. یہ قرضہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کہیں پاکستان میں خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے اثرات پاکستانیوں پہ نہیں آ رہے, جبکہ ذرا سی قیمت بڑھ جاتی تھی وہ اثرات پاکستانیوں پہ آ جاتے تھے. پہلے ان کے پاس ایک بہانہ تھا 9 مئی کا, پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا بہانہ پکڑ لیا جناب اب جنگ کا. حالانکہ جنگ جن ملکوں کے بیچ میں لگی ہے وہاں پہ اتنے حالات برے نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے حالات برے ہو گئے, جس کا جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے. ان کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا ان کی حکومتوں نے ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہماری حکومت نے کر دیا. تو ناظرین 2 خبریں پڑھ کے مجھے ایک حوصلہ ملا ہے اور یہ اچھی خبریں ہیں دونوں. مجھے اس سے ان 2 خبروں سے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مستقل معاہدہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو جائے گا. گو کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا, ابھی بڑا لمبا چلے گا, بڑے مذاکرات ہوتے رہیں گے, چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن اب دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہو گئے ہیں. ختم تو بالکل نہیں ہوتے کبھی بھی, جب تک آپ کی فوجیں میدان میں رہتی ہیں, آمنے سامنے سٹینڈ آف پوزیشن ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی لڑائی ہو جاتی. لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ حوصلہ افزا ہے. دیکھیں ایک تو ایرانی صدر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ حالیہ صورتحال میں اصل محاذ اب معاشی جنگ کا ہے, ہمیں معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم نے اس نقصان سے بچنا ہے. اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں, ایرانی عوام کو اس طرف لانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ میدان میں تو لڑائی ہم نے جیت لی, اب ہمیں معیشت کے میدان میں کچھ کارکردگی دکھانی چاہیے اور معیشت کے میدان میں بھی ہمیں لڑائی جیتنی چاہیے. تو یہ کیسے جیتیں گے؟ امریکہ سے اپنی پابندیاں ختم کروا کے, جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے ان کی بحالی کے بعد وہ ڈی فریز ہو جائیں ان کے ایسٹس, ان کے اربوں ڈالرز, اور چلیں آبنائے ہرمز کو اگر یہ کھول دیتے ہیں ایک سرٹن معاہدے کے تحت, ایک طریقہ کار کے تحت, اور امریکہ بھی ناکہ بندی ختم کرتا ہے اور نیوکلیئر کے اوپر مذاکرات فیوچر میں چلتے رہتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک تو مجھے یہاں سے لگا کہ اب ایران جو ہے وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہا ہے معیشت کی طرف, تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب جنگ بندی آگے لمبی چلانی ہے. دوسرا, ایک اسرائیلی چیف آف سٹاف جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اسرائیل کے آرمی چیف نے, اور جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے نا وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ شاید اب دوبارہ لڑائی نہ ہو, زیادہ امکان یہ ہے. دیکھیں سٹیٹمنٹ جو اسرائیلی آرمی چیف کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایول اسٹرکچر آف آیت اللہ رجیم ہیز بین سگنیفیکنٹلی کریکڈ, کہ ہم نے جو آیت اللہ خمینی کا رجیم تھا اس کو بہت بری طرح اس میں کریک ڈال دیے ہیں اور ان کے حالات ہم نے بہت برے کر دیے ہیں. اٹس لیڈرز آر بینگ ہنٹڈ, ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں ان کا شکار کیا گیا ہے اور بہت ساری جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. ان کی معیشت جو ہے وہ کولیپس ہو چکی ہے. اب یہ دعوے وہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ دعوے ایک فوجی جرنیل اس وقت کرتا ہے جب اسے ایک سمری پیش کرنی ہوتی ہے کہ ہم جنگ جیت گئے. تو اب اسرائیلیوں کو یہ چورن میرے خیال میں بیچا جائے گا کیونکہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ مزید لڑائی نہیں لڑنی, ایسا دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ لڑائی ہو بھی جائے کیونکہ اسرائیل مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہے. اسرائیل کے اندر بہت ساری سخت آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس لڑائی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اور حقیقت بھی یہی ہے. نہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اہداف میں کامیاب ہوئے, نہ ہی اسرائیل اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جو ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. لیکن اب وہ اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں. ایران نے ایک زبردست کام کیا ناظرین, اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا بڑی طاقت سے, اور یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے خبر پڑنے کے بعد جس طریقے سے ایران نے آواز اٹھائی ہے. امریکی سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم, انہوں نے پاکستان کے اوپر بڑی شدید تنقید کی تھی. اس پہ جو ایرانی گورنمنٹ ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا. اسرائیلی حکومت کا ترجمان مسلسل
ایک ایسے ثالث کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم اور قابل قدر کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایران کھل کر، جب امریکہ میں کوئی پاکستان کے مخالف بات کرتا ہے تو ایران کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ایران نے حق ادا کیا اور پاکستان کی بات کو نہ صرف بار بار مانا، بلکہ ایران نے امریکہ میں سے کوئی آواز اٹھے پاکستان کے خلاف یا کہیں اور سے، اس کا جواب بھی دیا اسپیسیفکلی اس معاملے پر۔ چین اور پاکستان کے بیچ میں ناظرین بہت اچھا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں نے وہ پورا پڑھا ہے اور بہت سارے پیراگراف ہیں اس میں۔ تو اس میں جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو انڈیا اور امریکہ کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی۔ امریکہ کے حوالے سے یہ چیز بری ہوئی کہ پاکستان نے پوری سپورٹ کی اس اعلامیہ میں تائیوان کے حوالے سے چائنا کی، کہ یہ جی چائنا کا حصہ ہے، چائنا کی سوورینٹی ہے، چائنا کا تمام تر حق ہے، چائنا جو چاہے یہاں پہ اپنا اچیو کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جانب سے جو اتنا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، یہ امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے۔ دوسری طرف جو سٹیٹمنٹ چائنا کی طرف سے آیا، وہ جموں اور کشمیر پہ پاکستانی جو موقف ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے، وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر حمایت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں پہ اوپر لداخ کا علاقہ ہے جہاں پہ چائنا کا اور انڈیا کا بھی پنگا ہے، اور پاکستان اور چائنا ان چیزوں کو مل کر ٹیکل کرتے ہیں۔ ہاں، مل کر کبھی لڑے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف۔ تو انڈیا بڑا سیخ پا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ابھی کوئی رد عمل نہیں دیا، انڈین اخبارات میں، ان کے میڈیا میں، ان کے لوگ، ان کے سیاستدان وہ رد عمل دے رہے ہیں چائنا پاکستان مشترکہ اعلامیے پر، لیکن امریکہ کی گورنمنٹ خاموش ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ ابھی امریکی حکومت کو پاکستانیوں سے کافی کام ہے جو انہوں نے نکلوانے ہیں۔ ناظرین، فی الحال یورینیم کے معاملے پہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اس پہ ابھی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے امریکہ کے ساتھ، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مذاکرات آبنائے حرمت پہ، ناکہ بندی کے خاتمے پہ اور ان چیزوں پہ ہو گئے جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے، یعنی پابندیوں کا معاملہ ہو گیا، ایسٹ ڈی فریز کرنے کا معاملہ ہو گیا، یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ ابھی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جو نیوکلیئر والا معاملہ ہے یہ بڑا توجہ طلب اور لمبا کام ہے، اور یہ فردر مذاکرات اس کے اوپر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کسی عالمی ادارے پہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈال دے کہ یہ لوگ پڑ گئے، یہ ملک پڑ گئے، تو لہٰذا میں ان پہ اعتبار کر رہا ہوں، یا ان کا فیصلہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے، میں تو طاقت سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلو انہوں نے اب یہ کر دیا ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کر کے ڈونلڈ ٹرمپ فیس سیونگ لینے کی فیوچر میں کوشش کر سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اب ناظرین، آخری ایک خبر افسوسناک میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک ڈیٹا جاری کیا ہے الجزیرہ انگلش نے، اور وہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ کتنے فلسطینیوں کو قتل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے حالیہ جنگ میں، اور کتنے جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ 72,803 فلسطینیوں کے نام آ چکے ہیں، بچوں اور خواتین سمیت جو شہید ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ملبے کے نیچے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جب ملبہ اٹھے گا تو لاشیں ملیں گی۔ 1,72,855 لوگ بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں اس لڑائی کے بیچ میں، جبکہ جنگ بندی جو بورڈ آف پیس بننے کے بعد سے ہوئی، جس کا حصہ پاکستان بھی ہے، نیتن یاہو بھی ہے، اس میں لگ بھگ 3650 سے زائد فلسطینیوں کو اب تک نشانہ بنایا گیا۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی ہوئی تھی، تب سے اب تک 3650 سے زائد فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 906 خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ تو غزہ میں خون بہہ رہا ہے۔ ابھی کل لبنان کے اندر دوبارہ 31 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور آج بھی بمباری ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا